अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन बुखारी है और मैं जामिया कराची में उस्ताद हूँ। मसला फ़लस्तीन आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू में शामिल है और इस दौरान काफ़ी किताबों का मुतालिया हुआ। एक किताब जो दिलचस्प मालूम हुई तो मैंने सोचा कि मैं इसका ख़ुलासा आपके साथ शेयर करूं। ये किताब है बहुत ही दिलचस्प मौजू पर लिखी गई किताब है, वॉर, पीस, इंटरनेशनल रिलेशंस इन इस्लाम, मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन पीस एकॉर्ड्स विद इज़राइल। और इसकी किताब के राइटर हैं यिट्ज़ेक राइटर। ये किताब 2011 में छपी। ये किताब बुनियादी तौर पर ससेक्स एकेडमिक प्रेस से ये किताब छपी थी और इसका बुनियादी सवाल जिसके गिर्द पूरी की पूरी बहस को ऑथर बुनता है वो सवाल था कि क्या मुस्लिम्स को इज़राइल के साथ अमन मुआहिदा करना चाहिए, या बाल्फाज दीगर अगर मुसलमान इज़राइल के साथ मुआहिदा करते हैं तो इस पर मुसलमान क्या कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये पूरी बहस का ख़ुलासा यही है, इसी सवाल के गिर्द घूम रहा है कि क्या मुसलमान बिलखुसूस जो अरब स्टेट्स हैं उन्हें इज़राइल के साथ मुआहिदा करना चाहिए, इसे मुसलमान कैसे समझते हैं। तो चूँकि जो प्रोफेसर राइटर हैं ये हेब्री यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तो इन्होंने मशरिक़ वुस्ता में जो बहस हुई ऑस्लो एकॉर्ड्स के हवाले से बिलखुसूस, जो कि 1993 और 1995 में सीक्रेटली हुए थे, तो उस अमन मुआहिदे के हवाले से जो मुस्लिम दुनिया के अंदर बातें कही गई, बहस छिड़ गई, उसका ख़ुलासा करते हुए कुछ नताइज को सामने लाते हैं। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात जहाँ से जो मुसन्निफ़ हैं ये गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वो है फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी सल्तनत उस्मानिया का ख़त्म हो जाना। और जैसे ही सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो उसके बाद मुसलमानों में नेशन स्टेट्स पैदा होना शुरू हो गई, सामने आना शुरू हो गई, जिसमें टर्की है, दीगर जो मिडल ईस्ट इस वक्त मौजूद है वो मिडल ईस्ट बुनियादी तौर पर ऑटोमन्स ही की डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में हमारे सामने मौजूद है। इन नेशन स्टेट्स के वजूद में आते ही मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी कि शरिया, कैसे अपनी ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म किया जाए शरिया के गिर्द। तो ऑटोमन एम्पायर चूँकि एक बड़ी एम्पायर थी और इसके अंदर शरिया के गिर्द मुनज़्ज़म करना मुस्लिम मुआशरों को ये निस्बतन आसान था, लेकिन एक एम्पायर के फॉल होने के बाद जब नेशन स्टेट में मुसलमान बट गए तो फिर कैसे ये मुमकिन था कि शरिया के गिर्द अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म किया जाए। तो चुनांचे ऑथर ये बताते हैं कि शरिया को मुख्तलिफ रियासतों ने कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा बना दिया और इस तरह उन्हें यह ख्याल हुआ कि वो अपनी ज़िंदगियों को शरिया के गिर्द मुनज़्ज़म कर सकते हैं। लेकिन कुछ तब्दीलियाँ मज़ीद हुई। मिसाल के तौर पर जब नेशन स्टेट्स आए तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस और फिर यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ मुआहिदात को साइन किया, इंटरनेशनल लॉज़ के सिग्नेटरीज़ बन गए और इसके साथ साथ फिर उन्होंने इस पूरे इंटरनेशनल निज़ाम के अंदर नॉन मुस्लिम स्टेट्स को रिकग्नाइज़ भी करना शुरू कर दिया। ये ज़ाहिर है इंटरनेशनल लॉ का एक लिहाज से जबर था। इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम बात जो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म की बहुत ज़्यादा ये आइडिया परवान चढ़ा तो शरिया बुनियादी तौर पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना और उसमें सॉवरेनिटी ऑफ पीपल यानी लोगों की हुक्मरानी ये बहुत ज़्यादा अहम तस्वुर सामने आ गया। अब जो ऑथर बात करते हैं वो ये करते हैं कि इन बुनियादी तब्दीलियों के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल सिस्टम और रिलेशंस के अंदर तब्दीलियां मुस्लिम रियासतों के इर्द गिर्द हो रही थी, नतीजा ये निकला कि शरिया बैक सीट पर चली गई और महज उसका रोल एक लिप सर्विस के तौर पर रहा। मुसन्निफ़ इसी बात को आगे ले जाते हैं और इसको जोड़ते हैं इज़राइल के तनाजुर में और फ़लस्तीन के तनाजुर की बहस के अंदर। जब 1993 और 95 में ऑस्लो एकॉर्ड्स आया तो इसके नतीजे के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ गई दो बड़े मुफ्तियों के दरमियान। एक हैं शेख यूसुफ करदावी
اور ایک ہیں شیخ بن باز۔ دونوں نے اپنے فتاوی کی روشنی میں اس مسئلے پر غور و خوض کیا۔ رائٹر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسلامی دنیا کے اندر دو طرح کے تناظر پائے جاتے ہیں، دو زاویہ نگاہ ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو یہ کہ سمجھتے ہیں کہ شریعہ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث، اور وہ تمام تبدیلیاں جو کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جو تعبیرات عہد خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی۔ تو اسلام اور شریعہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ قرآن اور سنہ اور عہد خلفائے راشدین المہدیین کے درمیان میں موجود تھی، یہ شریعہ ہے۔ اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی تعبیر کو منوعاً نافذ کر دینے کا نام فنڈامنٹلزم ہے، اور اس کیٹیگری میں وہ شیخ یوسف قرضاوی کو ڈالتے ہیں۔ جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ دوسرا کیمپ ہے یا فریم آف مائنڈ ہے یا زاویہ نگاہ ہے، اسے وہ کہتے ہیں پریگمیٹسٹ یا لبرل کیمپ۔ اس کیمپ میں بنیادی طور پر اسلامک شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، سنہ، اور پھر جو مختلف ادوار میں قانون کے اندر مختلف تدریجاً ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے تبدیلیاں آئی ہیں، وہ بھی اسلامی شریعہ میں شامل ہونی چاہیے۔ اس کیمپ کے نمائندہ آتھر کے مطابق کافی حد تک شیخ بن باز ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور نوٹ رہے، شیخ بن باز کی شخصیت بھی کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ پریگمیٹسٹ تھے، لیکن ان جو زاویہ نگاہ ہے 1987 میں جب شیخ بن باز نے انتفاضہ کے حوالے سے فلی سپورٹ کیے تھے پیلسٹینین کاز کو، تو وہ ظاہر ہے فنڈامنٹلزم کے اندر فال کریں گے۔ اور یہی تبدیلیاں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف افکار میں مختلف مفتیان کے درمیان پیدا ہوئیں، انہی تبدیلیوں کا ذکر آتھر بنیادی طور پہ اس کتاب میں کر رہے ہیں۔ اب بحث کیا ہوئی؟ بحث یہ ہوئی کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ شیخ یوسف قرضاوی جو کہ آتھر کے مطابق فنڈامنٹلسٹ کیمپ میں موجود ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہودی ہے، بلکہ یوں ہے کہ وہ ایک غاصب ہے۔ اس نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ اسرائیل کو اور بالخصوص اوسلو ایکارڈ میں امن معاہدے کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائسنس دے رہے ہیں ایک اگریسر کو، ایک غاصب کو، کہ اس نے وہ کام درست کیا ہے۔ اور بالخصوص شیخ یوسف قرضاوی نے توجہ دلائی کہ اگر ہم اوسلو ایکارڈز کے مطابق اس معاہدے کی صورت میں، اس کی روشنی میں اگر ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ 1967 سے پہلے کی پوزیشن میں ہم چلے جاتے ہیں، پیلسٹین چلا جاتا ہے، تو اس سے آپ 1967 تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن بالفاظ دیگر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں 1948 کے اندر جو غاصبانہ کاوش کی اسرائیل نے۔ اس کے بالکل برعکس جو شیخ بن باز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی ملٹری اسٹرینتھ کو دیکھیں، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو دیکھیں، تو جو قانون کے اندر گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ مصلحہ اور الضرورہ، یعنی بینیفٹس آف دا مسلمز اور نیڈ آف دا آر۔ تو شیخ بن باز اکارڈنگ ٹو دی رائٹر وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نیڈ آف دا آور ہے۔ نیڈ آف دا آور سے مطلب کیا ہے کہ وہ طاقتور ہے، اور مصلحہ یہی ہے، بینیفٹ آف دا مسلمز یہی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کانفلکٹ میں رہیں گے تو پیلسٹینینز فردر نقصان اٹھائیں گے۔ شیخ یوسف قرضاوی میں ایک تبدیلی بیان کرتے ہیں آتھر اور رائٹر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2007 میں شیخ یوسف قرضاوی نے عرب پیس انیشیٹو کو قبول کر لیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم اسرائیل کو اس شرط کے ساتھ قبول کریں گے کہ اگر پیلسٹین کو ساورینٹی مل جاتی ہے اور 1967 سے پہلے والی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، تو اسرائیل کو قبول کرنے میں جو نیڈ آف دی آر ہے اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔
تو یہ جو بحث ہے یعنی دو مختلف تناظر کے اندر، دو مختلف قسم کے فتاویٰ کے اندر، تو آتھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم ریاستوں میں بالخصوص مشرق وسطیٰ میں، بالخصوص اوسلو ایکارڈز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس کی مطابقت میں چند فتاویٰ آئیں گے تو ان کا رول بہت اہم ہے، لیکن اگر سیاسی قائدین کے فیصلوں کے بالکل برخلاف اگر فتاویٰ دیے جاتے ہیں تو پھر ان کا کردار نہایت کم ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات جو کہ آخر میں ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ مصلحہ کو کون ڈیسائیڈ کرے گا، نیڈ آف دا آر کو کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو شیخ بن باز کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نے طے کرنا ہے کہ مصلحہ کیا ہے، اور یہ ریاست نے طے کرنا ہے کہ نیڈ آف دا آر کیا ہے۔ لہٰذا اس فیصلے میں سیاسی قائدین کو زیادہ دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے بالکل برعکس۔ یہ شیخ بن باز کا پریگمیٹسٹ سٹانس ہے۔ اب اس بحث کا خلاصہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے آتھر کے مطابق کہ سیاسی قائدین کے فیصلے زیادہ اہم ہیں اور وہی دنیا میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اور اگر فتاویٰ ان کی سپورٹ میں آتے ہیں تو ان کا کردار اپریشیٹیبل ہوگا، اور اس کے برعکس اگر ہوں گے تو اس کا کردار کوئی اتنا زیادہ مفید نہیں ہوگا، رائٹر یعنی آتھر جو اس کتاب کے ہیں ان کے مطابق۔ تو اصل میں تبدیلی آئے گی سیاسی قائدین کے فیصلوں سے، نہ کہ مفتیان کے فیصلے سے، اس آتھر کے مطابق۔ اب میں اس میں چند باتیں اپنے تبصرے کے طور پر ضرور شامل کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوسلو ایکارڈز جو کہ 1993 اور 95 میں ہے بہت ہی مبہم ہے، اور ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ they were a big failure۔ دوسری بات جسے یہاں نوٹ کرنی چاہیے جو کہ آتھر نے نوٹ نہیں کی یا بہت اوور سمپلیفائی کیا، کہ مشرق وسطیٰ ایک بڑا ریجن ہے جس میں مسلم تناظر اور دیکھنے کے زاویے نگاہ مختلف ہیں، کمپلیکس ہیں، اور اس نے بہت ہی اوور سمپلیفائڈ وے میں مسلمانوں کو دو تناظر میں تقسیم کر دیا۔ اس بات پر ذرا غور کرنا چاہیے، یہ ایک صحیح ڈپکشن آف دی اسٹیٹ آف افیئرس نہیں ہے۔ تیسری بات مجھے یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ فتویٰ ان سپورٹ آف پولیٹیکل لیڈرز آئے گا تو اس کا رول ہے۔ بعض اوقات فتویٰ یعنی جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی جب آتا ہے تو اس کا بھی ایک سیاسی کردار ہوتا ہے، اور یہ بالکل امکان اس بات کا موجود ہے کہ سیاسی قائدین کی رائے کے خلاف بھی فتویٰ آئے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آتا ہے، اور کافی لوگ اور لوگوں کی رائے اس سے ہموار ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اور اس کتاب کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ مسئلہ فلسطین کے اوپر جو ہونے والی مختلف ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ایک اہم موضوع پر اس کتاب کے اندر بہت ہی دلچسپ بحث کی گئی، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ مختصر سا تبصرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کنٹمپریری اسلام کو دیکھ رہے ہیں، مسئلہ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یقیناً مفید ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ، اس کے خلاصے کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔